अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इशूज़ पर बात करेंगे। एक तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज एक ऐलान किया है जिससे कुछ हद तक मैं मुत्तफ़िक हूँ, और कुछ हिस्सा उस ऐलान का ऐसा है जिस पर मुझे शदीद इख्तलाफ है। ये नहीं होना चाहिए। ये पहले ज़रा सुन लें कि उन्होंने ऐलान क्या किया है, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे उनकी कौन सी बात से शदीद इख्तलाफ है। उसके बाद हम बात करेंगे ज़रा सिद्दीक जान के केस पर, कि सिद्दीक जान पर जो अरशद शरीफ और उनकी टीम ने हमला किया ग्वादर में, और जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। उसके बाद अब आगे क्या खिचड़ी पक रही है और दोनों अतराफ में क्या सूरत हाल है। और आज मेरी सिद्दीक जान से फ़ोन पर बात भी हुई, वो क्या बात हुई वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अच्छा जी, खान साहब ट्वीट करते हैं जी कि टैक्स का पैसा और अवाम को जहमत से बचाने के लिए मैं सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हमरा किसी निजी तकरीब में अब शरीक नहीं होऊंगा, और वज़रा और गवर्नर्स, जितने भी सूबों के गवर्नर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी पर प्रोटोकॉल्स का जायजा भी ले रहा हूं। जबकि तहरीक इंसाफ के वज़राए आला, जो जो चीफ मिनिस्टर्स हैं केपी के, पंजाब के, उनको तय करना है कि हम कैसे अपने अखराजात को कम और अवाम को पहुंचने वाली जहमत का खात्मा कर सकते हैं। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। और चूंकि वज़ीर आज़म साहब ने अब तक जब से आए हैं तब से हम देखते हैं कि बहुत हद तक नवाज शरीफ साहब के दौर से या जरदारी साहब के, दोनों अदवार से अगर आप मुकाबला करें तो बहुत हद तक अखराजात कम हो चुके हैं, वज़ीर आज़म हाउस के भी, वज़ीर आज़म ऑफिस के भी। और दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान साहब का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म अपने कैंप ऑफिस रखे हुए थे, शहबाज शरीफ साहब ने कई कैंप ऑफिस रखे थे, या जरदारी साहब के 2 कैंप ऑफिस थे, इमरान खान साहब का कोई कैंप ऑफिस नहीं है। अब देखें, यहाँ तक तो ठीक है, हम आपको शाबाश देते हैं वज़ीर आज़म साहब के, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया, अखराजात कम कर रहे हैं, प्रोटोकॉल में भी चलें, ठीक है, एक हद तक आप कमी ले आए, लेकिन अपनी सिक्योरिटी के मामले में आपको इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। अवाम के, ठीक है, टैक्स के पैसे की बचत करनी है, वो सारी बात आपकी हम समझते हैं, हम आपके जज्बे की कदर करते हैं, लेकिन वहीं पर हमें आपसे ये थोड़ी सी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपना भी ख्याल रखेंगे, आप अपनी सिक्योरिटी को मनूज़े खातिर रखेंगे। आप कोई आम वज़ीर आज़म या आम लीडर नहीं हैं, आप वो हैं जो माशाल्लाह इन लोगों की डोअपली तोड़ कर आए हैं। ऐसे करप्ट निज़ाम को आपने तोड़ने में, पाश पाश करने में अल्लाह ताला ने आपको चुना है इस मकसद के लिए। तो ये तो बड़ी गलत बात होगी कि अगर आप किसी निजी महफिल में बगैर सिक्योरिटी के चले जाते हैं, और वहां पर लोगों को तो पता होता है, पल पल की खबर होती है, तो वहां पर अगर खुदा न खास्ता कोई शरपसंद अंसर शामिल हो जाता है, कोई बंदा, क्योंकि आपको तो खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचाने के लिए ये लोग अपनी जान की बाजी भी लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक इमरान खान बैठा हुआ है हुकूमत में तब तक कुछ ना कुछ रिकवरी होती जाएगी। अभी जरदारी साहब की रिसेंटली हमने देखा कि रिकवरी हुई। सो ये एक ऐसा मामला है जिसमें इमरान खान साहब को बिल्कुल भी बेएहतियाती नहीं बरतनी चाहिए। उनको कोई इसमें चंद लाख रुपए बचाने के लिए जी इतने लाख की बचत हो जाएगी, भाड़ में गए, हमें नहीं ऐसी बचत करनी कि जिससे आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो। तो ये मेरा ख्याल है ये फैसला आपको थोड़ा सा इस पर नज़रसानी करने की बहुत शदीद ज़रूरत है, और इससे मैं खुलकर इख्तलाफ करती हूँ कि आप गलत बात कर रहे हैं कि जी मैं किसी भी निजी महफिल में जाऊँ तो कोई सिक्योरिटी मेरे साथ ना हो। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। खुदा न खास्ता कुछ भी ऊंच नीच हो जाती है, जितने घटिया आपके दुश्मन हैं, तो फिर मतलब पाकिस्तान की आवाम के पास इमरान खान के बाद अल्लाह के हवाले कोई ऐसा ईमानदार लीडर नहीं है कि जिसको हम धड़ल्ले से कह सकें कि खान साहब ये देखें ये बंदा करप्ट है, और हमें पता हो कि अब इस शख्स को पूछगिछ होगी। तो आप अल्लाह ताला की तरफ से इस कौम के लिए एक बड़ी उम्मीद का चिराग है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखें और ज़िंदगी, सेहत, ईमान और इस मुल्क की बेहतरीन खिदमत करने की तौफीक दें, आमीन। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत मोहतात होने की ज़रूरत है। प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें बेशक, लेकिन सिक्योरिटी आपकी हाई अलर्ट होनी चाहिए, बल्कि पहले से भी अब डबल होनी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट वाला जब से आपने जवाब दिया है तब से आपके बैरूनी दुश्मन और ज़्यादा अंदरूनी दुश्मन जो उनके स्टूजेस हैं यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तान में, उनको और ज़्यादा वो शह दे रहे हैं कि अब आप शुरू हो जाएं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि जैसे ही हम एब्सोल्युटली नॉट वाला जवाब देते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जौहर टाउन में, लाहौर में, जो हाफिज सईद साहब की रिहाइश गाह के करीब धमाका होता है, और उसमें जितने भी मुजरिमान थे वो पकड़े जाते हैं। उसमें अफगान मुहाजिर भी पकड़ा जाता है। ईद गुल कहाँ से आया, कौन था, और ये जो भारत से इनके ताने बाने मिलते हैं, फिर इनकी ऑडियो कॉल्स पकड़ी गई जो व्हाट्सएप पे इन्होंने सारी गुफ्तगू की हुई थी, ये जो वैसे भी इनकी रेगुलर कॉल्स थी।
تو یہ سب کچھ اگر اتنی آپ کی ہائی الرٹ سیکیورٹی کے باوجود اور ابھی ملک میں بھی سیکیورٹی کا اتنا اچھا نظام ہونے کے باوجود یہ ہو سکتا ہے تو پھر آپ اس طرح کے رسک نہیں لیں. اچھا جی، اس کے بعد ہم صدیق جان کی بات کرتے ہیں. ناظرین، آج میری صدیق جان سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، ذرا تفصیلی گفتگو ہوئی اور بڑا ہی اچھے طریقے سے مجھے خوشی ہوئی کہ صدیق جان بالکل اپنے ہائی اسپرٹس میں تھا ماشاءاللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک اس نے بات چیت کی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، حالانکہ میں کل پوچھ چکی تھی، جو گوادر میں لوگ ادھر موجود تھے ان سے بھی میں نے پوچھا رات میں جب وہ پہنچے اسلام آباد واپس آئے. میں نے فون شون کیے، میں نے پوچھا کہ بتائیں مجھے کیا ہوا ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ چلا ہے. تو انہوں نے جس شخص نے مجھے بریف کیا ذرا اس ساری چیز پہ، جو کہ بڑا وہاں کے معاملات کو دیکھ بھی رہا تھا، اس نے کہا کہ صدیق جان کو 1 منٹ دورانیہ تھا، 50 سیکنڈ سے 1 منٹ کے درمیان کا دورانیہ تھا جتنی دیر مار پڑی ہے. اور اس دوران گالیاں بھی دی گئیں، مارا بھی گیا. بالکل آپ تک صحیح خبر پہنچی ہے کہ 4 لوگوں نے مل کے مارا. ارشد شریف صاحب نے گالیاں دیں، مارا اور کہا کہ تو میری فیملی نو گالاں کرنا ہے، تو میری فیملی دے بارے غلط گالاں کرنا ہے، یہ وہ. جس پر میں نے آپ کو کل بھی کہا تھا کہ اگر ان کو کوئی ایسا اعتراض تھا یا ہے، ابھی بھی ہے، تو ایف آئی اے چلے جائیں اور وہاں پر جا کر صدیق جان پر کیس کر دیں. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ گوادر میں کوئی سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پر موجود نہیں تھے، جس جگہ کا آپ نے انتخاب کیا، جس نے بھی آپ کو مشورہ دیا یا آپ کے خود ذہن میں آیا، یہ بالکل غلط حرکت ہے اور اس پر جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے. اور قانونی کارروائی اس پر اس لیے ہونی بہت ضروری ہے کہ جو اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی ملا تو ہم آئندہ بھی اس کو ماریں گے، تو یہ اس مقصد کے لیے قانونی کارروائی ہونی بہت ضروری ہے کہ اور صدیق جان کو ضرور ایف آئی آر کٹوانی چاہیے. وہ ٹھیک ہے، اس کے جذبے کو سلام، اس کو شاباش. میری والدہ نے بھی اس سے بات کی، میری امی نے بہت شاباش دی، بلکہ مجھ سے زیادہ امی نے بات کی اس سے اور کہا کہ بیٹا شکر اللہ کا تم ٹھیک ہو، تم تو میرے اپنے بچوں کی طرح ہو. میں جس طرح اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتی ہوں تمہارے لیے بھی اسی طرح دعا مانگتی ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین. بعد میں بھی میری امی اتنی خوش کہ شکر اللہ کا ملیہ وہ ٹھیک تھا ماشاءاللہ، وہ بات ٹھیک کرے، اس کا مطلب ہے وہ بول سکتا ہے، وہ ٹھیک. میں نے کہا ماں اللہ کا شکر ہے اس کو کوئی ہاسپٹل وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ہاں اس کو مارا بہت شدید طریقے سے اور برے طریقے سے مارا ہے، اور یہ بڑا ایک ٹراما ہوتا ہے، بڑا ٹرامیٹک قسم کا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں بعد میں کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ مجھے اکیلے پا کر مارا گیا. اسلام آباد میں آپ نے نہیں کیا، آپ کو پتا تھا کہ کہیں نہ کہیں سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ جائے گی، کہیں پر بھی آپ ماریں گے تو کیمراز ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، سڑکوں پر بھی سیف سٹی کیمراز موجود ہیں، کسی دفتر میں کچھ بھی ہوگا. لہٰذا ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا کہ جہاں پر آپ کو پتا تھا کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ ملٹری کا کافی ہولڈ بھی ہے. وہ جو ایونٹ ہو رہا تھا اس میں ظاہر ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کا خود بھی آرمی سے تعلق رہا ہے، آپ کا بڑا اچھا تعلق ہے ان سے، لیکن عاصم باجوہ صاحب کا تعلق صرف ارشد شریف سے ہی اچھا نہیں ہے، ان کا تعلق سب سے بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ صدیق جان نے ان سے جو وعدہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے جو بھی بدمزگی ہوئی ہے، خود سے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ میں کوئی بدمزگی نہیں ہونے دوں گا. انہوں نے جو بھی کیا ہے، میں وزیر اعظم صاحب کا دورہ نہیں خراب ہونے دوں گا گوادر کا، کہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت سی پیک اور اس کی ڈیولپمنٹ پر ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آگے اب میرا خیال ہے کہ اگر تو ان کی یہ منصوبہ بندی ہے کہ دوبارہ سے اگر تو دیکھیں نا ادھر سے معافی تلافی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، چلو صدیق جان سے وہ کوئی بات کرتے ہیں کہ بھی ہم سے غلط ہوا، اگر تو ایسا کوئی سینٹیمنٹ سامنے آتا ہے پھر تو صدیق جان فیصلہ کرے کہ اس نے قانونی کارروائی کرنی ہے یا معاف کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے، یا اس نے آگے سے 2-4 لگانی ہے، جو بھی کرنا ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے. لیکن اگر یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی دوبارہ بھی ماریں گے، پھر تو میرا خیال ہے کہ صدیق جان کو بالکل ایف آئی آر کٹوانی چاہیے. اور ویسے بھی کسی مہذب معاشرے میں ہوا ہوتا، صدیق جان یہ کرتا، میں کرتی، یا جو ارشد شریف صاحب نے کیا، کوئی بھی انسان کرتا، تو اس وقت وہ حوالات کے اندر ہوتا، وہ آزاد نہ پھر رہا ہوتا. بڑی سیدھی سی بات ہے. تو یہ بڑا سیریس معاملہ ہے، کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی تو اللہ کا شکر ہے کہ جلدی اس کو چھڑوا لیا گیا. جن صاحب نے صدیق جان کو چھڑوانے کی کوشش کی ان کو بھی مکے پڑ گئے. تو یہ جو آئی وٹنس ہے اس کا بتانا ہے، اس کا کہنا ہے. تو بس یہ ہے کہ یہ تو طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، مار پیٹ سے زیادہ طاقت، پاور کا مظاہرہ کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں مار سکتے ہیں. ایک اور بات کہا جا رہا ہے کہ جی ارشد شریف صاحب کو یہ اعتراض تھا کہ صدیق جان نے ان کی فیملی کے بارے میں بات کی تھی، کہ جی ان کی فیملی کے حوالے سے نازیبہ بات کی ہے جو بھی ہے، اور ان کے پروڈیوسر کے بارے میں بات کی تھی. تو دیکھیں مجھے اچھی طرح یاد ہے پچھلے سال علی سلمان الوی جو اس کا بڑا قریبی دوست تھا صدیق جان کا، اس کی بیوی کی خودکشی کا معاملہ تھا جو میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اور اس کیس پر ہم سب نے ہی بات کی تھی. اس میں علی سلمان الوی سے تو چلیں پولیس جو پوچھ گچھ کر رہی تھی اس کو کر رہی تھی، صدیق جان کا اس وقت پچھلے سال یہ کہنا تھا کہ مجھے اس میں فریم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں صدیق کا یہ کہنا تھا کہ ارشد شریف اور یہ عدیل راجہ جو ان کے پروڈیوسر ہیں
اور بھی ایک دو لوگ تھے کہ جو چاہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اس کیس میں کسی طرح ایف آئی آر میرے خلاف بھی کٹ جائے, مجھے بھی پھنسایا جائے اور یہ تاثر قائم کیا جائے کہ چونکہ یہ جو بندہ علی سلمان الوی تھا اس کا کوئی سامنے آ رہی تھی بات کہ کوئی خاتون کا سلسلہ تھا جو بھی تھا جس کی وجہ سے اس کی بیوی بہت اپسیٹ تھی اور خودکشی بھی کی اپیرنٹلی, جو باتیں ہم تک پہنچیں. تو یہ کوئی خواتین کے حوالے سے کوئی کیس بنا کے کہ جی یہ تو پورا گینگ ہے جو خواتین کے پیچھے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی صدیق جان پہ بہت لوگوں نے تنقید بھی کی تھی, بغیر حقائق جانے بہت سی باتیں کی گئی تھیں. تو اللہ تعالیٰ معاف کریں, بڑی سمپل سی بات ہے. ٹھیک ہے اس ملک میں قانون جتنا بھی کمزور ہو لیکن بہرحال موجود تو ہے نا. تو اگر آپ کو ایسا کوئی اعتراض ہے, کسی نے نازیبا بات کی آپ کی فیملی کے بارے میں, تو آپ جائیں ایف آئی اے جا کے اس کو قانونی طریقے سے گھسیٹیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے, آپ اسے قانونی دروازے تک لے کر جائیں تاکہ وہاں پر وہ جواب بھی دے پھر کہ کیوں ایسی بات کی ہے, اگر اس نے کی ہے, اگر کی ہے, جو بھی سلسلہ ہے. بہرحال بہت ہی انفارچونیٹ واقعہ تھا. اور آگے اب اس کا جو ایک نیا ٹرن آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ اب مین اسٹریم میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو لوگ ہیں ان کی آپس میں ایک لڑائی سی سامنے آ رہی ہے, کیونکہ الیکٹرانک میڈیا پر جو لوگ موجود ہیں انہوں نے اس کی کوئی خاصی مذمت نہیں کی, کوئی اتنی ہماری نظر سے نہیں گزری, سوائے عمران ریاض خان نے کھل کر ٹویٹ میں بھی مذمت کی, میں نے بھی کی, انہوں نے اپنے ویلاگ میں بھی مذمت کی, میں نے بھی کی. منصور علی خان کا ویلاگ تو میں نہیں دیکھ سکی, میرے خیال انہوں نے بنایا اس پر, لیکن منصور علی خان حالانکہ لاکھ اختلافات رکھتے ہیں وہ صدیق جان سے سیاسی طور پر, جو بھی ان کے وہ ایک ہیں, صحافتی اختلافات بہت سے ہیں, لیکن منصور نے بھی کھل کر اس کی مخالفت کی تھی اس رویے کی اپنی ٹویٹ میں پرسوں. اور اسی طرح اسد طور نے بھی مذمت کی تھی, اور بھی کئی لوگ جو صدیق جان سے نظریاتی اختلاف 10,000 رکھتے ہوں لیکن وہ صدیق جان کے ساتھ اس چیز پر کھڑے ہوئے. تو جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے, نیت صاف ہوتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے مخالفین کو بھی آپ کے ساتھ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. بڑا سیلف میڈ اچھا لڑکا ہے ماشاءاللہ, بڑا محنت کرنے والا نوجوان ہے ماشاءاللہ, اور اب ایک اسٹیبلشڈ فگر ہے, ڈیجیٹل میڈیا میں بھی, بول نیوز پر بھی آتا ہے. تو آپ کسی بھی طرح سے اس کو کم نہیں کہہ سکتے, کسی بھی طرح سے آپ اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی شخص صدیق جان کو کمزور سمجھ کے کہ اتنے پریویلیج بیک گراؤنڈ سے نہیں ہے جی, بہت تگڑا, کوئی اس کے والدین کو بہت لینڈ لارڈ نہیں ہے, کوئی بہت تگڑے پاوے والا نہیں ہے اس کا خاندان, تو آپ کہیں کہ اچھا جی ہم اس کو دیکھ لیں گے, تو اس وجہ سے پریسائزلی میں ہمیشہ صدیق جان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں کہ کوئی یہ مت سمجھے کہ چونکہ یہ بہت تگڑا نہیں ہے مالی طور پہ لہٰذا ہم اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. اب اللہ کا اس پہ بہت کرم ہے ماشاءاللہ, سیلف میڈ ہے, وہ ان بچوں کی نسبت بہت بہتر ہے ماشاءاللہ جن کو سونے کا نوالا جو منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں, ان کی نسبت صدیق جان جیسے بچے جو ماشاءاللہ خود محنت کر کے آگے بڑھتے ہیں, وہ قدر بھی کرتے ہیں دوسرے محنت کرنے والوں کی, اور ان میں وہ ہمبل بھی زیادہ ہوتے ہیں, ان میں ہیوملٹی بھی زیادہ ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. پاکستان زندہ باد.